अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और बहुत बहुत ज्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी बहुत ही प्यारी सी एक कुलीग है जिनकी मेडिकल स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। और जब उन्होंने मुझे शादी का कार्ड पकड़ाया तो मैंने कहा मुझे अपनी स्टोरी इजाजत दे दो कि मैं शेयर कर दूं, क्योंकि अब मेरे पेट में बहुत दर्द हो जानी है, क्योंकि मैंने बहुत अरसे से अपने दिल में सोचा हुआ था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जैसे इनकी जो है बस कहानी डन हो जाए। तो मेरी प्यारी, जब इन्होंने मुझे कहा कि हाँ जी ये पकड़े कार्ड, मैंने कहा मैंने हाथ नहीं छोड़ना, पहले मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हारी कहानी जो सबके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो उसने कहा कि हाँ हाँ जरूर करो, बल्कि मेरी शादी से थोड़ा पहले कर देना ताकि मैं भी आराम से सुन सकूं और मुझे खुशी होगी कि मैं किसी के लिए वसीला बन सकूं। तो मेरी प्यारी, और जिनकी जो प्यारी सी मेरिकल स्टोरी है वो मैं आप लोग से शेयर करूंगी। और इनकी जो मेरिकल स्टोरी है वो है मेरिकल ऑफ तहज्जुद और मेरिकल ऑफ दरूद इब्राहिम। तो कुछ इन्होंने पढ़ा वो साथ साथ आज की इस प्यारी सी मेरिकल स्टोरी में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। तो मेरी प्यारियों, आज कुछ प्यारी सी बातें भी करते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि दुआ किया करें। और आप लोग पूछते हैं किरत आपी, हम लोग तो इतने अरसे से दुआ करें, हमारी दुआ कबूल ही नहीं हो रही है, कब होगी किरत आपी हमारी दुआ कबूल। तो मेरी प्यारियों, बाज औकात अल्लाह ताला देख रहे होते हैं कि किसके अंदर कितना सब्र है, ठीक है। अल्लाह ताला को मालूम होता है कि आप परेशान हैं, आपके दिल में जो चल रहा है अल्लाह ताला को वो भी मालूम है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने प्यारे से बंदों को चुना हुआ होता है कि वो दुआ करें। और अल्लाह ताला को वो लोग इतने पसंद आ जाते हैं जिनका मांगना अल्लाह सुब्हान व ताला को पसंद आ जाता है। तो ये ना सोचा करें कि कैसे दुआ कबूल होगी, कब होगी, किस तरह होगी। सोचा करें कि अल्लाह पाक आपने हमें चुन लिया है तो बस अब हम दुआ करेंगे और हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। और मेरी प्यारी, अल्लाह पाक के साथ अक्सर आप लोग मुझसे सवाल करते हो किरत आप ही अपने रिलेशन को कैसे स्ट्रांग बनाएं। आप कहती हैं कि अल्लाह ताला से बात करें, तो हम अल्लाह ताला से कैसे बात किया करें। मेरी प्यारी, देखो जैसे कि मैं भी आपसे बात कर रही हूँ ना, और मुझे पता है कि आप लोग मेरी बात को सुनोगे, आप लोगों को हिम्मत मिलेगी, मेरी बात करने से आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो इसी तरह आपने बस अल्लाह ताला से बात करनी है, आपने अपने दिल की सारी बातें अल्लाह ताला से करनी है। और यकीन करो मुझे तो इंतजार होता है रात के वक्त का, जब हसनैन बिल्कुल सो जाता है, मेरे सारे काम डन हो जाते हैं, मतलब मेरे सेशंस वगैरह भी कंप्लीट हो जाते हैं, मेरी थेरेपीज कंप्लीट हो जाती हैं, सब कुछ जो है मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मेरी प्यारियों मुझे इंतजार होता है कि अच्छा ये वाला जो टाइम है ना, ये अल्लाह ताला और मेरा वाला टाइम है, और अब मुझे अपनी सारी बातें जो भी मेरे दिल का हाल है, जो कुछ भी है, मैंने अल्लाह ताला को बता देना है। और बस फिर अल्लाह ताला ने मेरी सारी दुआओं को सुन लेना है। और ये मेरी प्यारियों, आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर ये बात आती है, ये नहीं है कि एकदम से सब कुछ बदल जाता है। आहिस्ता आहिस्ता आप अल्लाह ताला के करीब होते हो, और अल्लाह ताला के करीब आप उस टाइम पर भी शायद हो जाते हो ज्यादा जब आपको पता होता है कि दुनिया वालों ने आपको नहीं समझना। आप अपनी सारी उम्मीदें, हर एक चीज को अल्लाह पाक से वाबस्ता करते हो और आप कह देते हो कि बस अल्लाह ताला हर चीज मैंने आपके हवाले की। तो तब आप अल्लाह ताला के करीब हो जाते हो। फिर आपको इंतजार होता है कि कब तहज्जुद का वक्त होगा, कब मैं अल्लाह ताला से बैठकर बातें करूंगी। और ये ताल्लुक आपका जब बनता है ना मेरी प्यारियों, आपको इतना सुकून आता है, इतना सुकून आता है कि आपको बाकायदा फिर एक इंतजार होने लग जाता है कि हाँ अब रात होगी तो मैंने अल्लाह ताला से बात करनी है। और कभी कभार तो मेरी प्यारियों मुझे बैठे बैठे ऐसा महसूस होता है, और मैं अक्सर अपने चेहरे पर ना एक मुस्कुराहट सी ले आती हूँ जब मुझे ये फीलिंग आती है ना कि हाँ अभी तहज्जुद का वक्त हो जाएगा, मैं अकेली बैठी होंगी, मैं अल्लाह ताला से बातें कर रही होंगी और अल्लाह ताला को अपनी सारे दिन की रूटीन बता रही होंगी। अच्छा सोचा जाए तो अल्लाह ताला को नहीं पता कि मैंने सारे दिन में क्या किया है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप अल्लाह ताला से बात करते हो, जब आप अल्लाह ताला को बताते हो, तो इसी तरह अल्लाह ताला भी आपको सुन रहे होते हैं। और अल्लाह ताला को कितना अच्छा लगता है कि मेरा ये बंदा, मेरी ये बंदी अपने दिन की रूटीन जानते हुए भी मुझे बता रही है। इसको कितना इंतजार है इस वक्त का, जब हमारे घर में हमारे पसंद के लोग आ रहे होते हैं, हम उनके लिए अच्छे अच्छे खाने भी बनाते हैं, हम उनके लिए तैयार भी होते हैं, हम उठते हैं, हम कहते हैं जी आज ये करेंगे, आज यूं करेंगे, ऐसे करेंगे, हम बैठकर बातें भी करते हैं। तो इसी तरह मेरी प्यारी, जब हम अल्लाह ताला के करीब जा रहे होते हैं, हमें चाहिए कि हम अपनी पूरी उस प्रिपरेशन को तैयार करें जो हमने अल्लाह ताला से बात करनी है। अगर चलो नहीं भी तैयार किया हुआ कुछ, तो ये तो सोचो ना कि रात के टाइम में तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला से बात करूंगी, अल्लाह ताला मुझे सुनेंगे और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल भी कर लेना है, और जब मैं अल्लाह ताला से बात करूंगी अल्लाह ताला मुझे वो हल भी देंगे। तो ये सब चीजें इस तरीके से जो है आपने करनी है, और फिर आप देखो आपका कनेक्शन कैसे बन जाता है अल्लाह ताला से। तो ये भी क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन। और मेरी प्यारियों, ये जो क्वेश्चन आप लोगों का मैंने शेयर किया है ना, इसके पीछे वजह ये है कि ये जो मेरी प्यारी है, ये मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त भी है।
اور میری ویسے سبھی دوستیں ہوتی ہیں، لیکن میں کیا کروں میری پیاریوں، ہر کسی سے دوستی ہو جاتی ہے۔ میری پیاریوں، ان کے ساتھ جو اس طرح سے دوستی ہوئی تھی کہ انہوں نے میری بڑی ہیلپ کی، بہت سی جگہوں پر انہوں نے مجھے سمجھایا، اور اسی طرح اکثر میں نے کہتی تھی کہ بس آپ کی دعائیں قبول ہو جانی ہیں۔ انہوں نے کہنا اچھا تمہیں کیسے پتا بھی میرے دل میں کوئی دعا ہے؟ میں نے کہا بس آپ بس سوچ لے کہ مجھے پتا ہے نا۔ کوئی ہنستی تھی مجھے، ہمیشہ کہتی تھی ہاں تم دعا کرو میری دعا قبول ہو جائے تو میں تمہیں بتاؤں گی اپنا سیکریٹ نا۔ تو اس طرح سے کہہ کر پھر ان کے ساتھ بیٹھنا، چائے شائے پینی، گپ شپ لگانی۔ تو پچھلے دنوں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سٹوری شیئر کی تھی نا میری پیاریوں کہ میرے اوپر تھوڑا سا ایک ایشو ہو گیا تھا، تو پھر اللہ پاک نے میرے لیے آسانیاں کی، تو اس میں بھی انہوں نے میری بہت ہیلپ کی تھی۔ اچھا میں ایسے بتا رہی ہوں جیسے نا مطلب میں کسی رشتہ دار کی آپ لوگوں کو سٹوری سنا رہی ہوں۔ اور میری پیاریوں آپ یقین کرو کبھی کبھار آپ کے اپنوں سے زیادہ کچھ غیر لوگ اتنا آپ کا احساس کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ایک ایسی فیلڈ میں مجھے ڈالا ہے جو نہ کہ صرف مجھے سنتے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ وہ اور لوگوں کو سنتے ہیں، بلکہ آپ کے ایک قریبی کلوز فرینڈز ایسے بن جاتے ہیں کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کے بھیجے ہوئے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے۔ خیر میری پیاریوں اس طرح سے جو ہے ان سے میری بات چیت ہوتی تھی، اور انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ کرت ادھر میرے پاس بیٹھو۔ اب میری پیاریوں آپ کی آپی جو ان کے پاس بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ کرت مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے چہرے پر یہ مسکراہٹ جو رہتی ہے وہ کیوں رہتی ہے؟ اچھا میری پیاریوں یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، اگر کوئی بھی پہلے دیکھتا تھا نا تو وہ ہمیشہ کہتا تھا یار بہت ہی روڈ ہے، بہت ایٹیٹیوڈ ہے، کہ اسمائل ہی نہیں آتی، اس کا چہرہ اتنا سخت ہے۔ اور پھر میری پیاریوں جب آپ کو نا یہ دنیاوی ٹھوکریں لگتی ہیں، چھوٹے چھوٹے وہ کہتے ہیں نا آپ کو دھچکے لگتے ہیں، اور پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں کس بات کی آپ کے اندر اکڑ ہے، آپ کس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو۔ اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ میری پیاریوں بعض اوقات آپ کی فیملی نے بھی تھوڑا آپ کو سپوائل کیا ہوتا ہے۔ میں سب سے چھوٹی تھی گھر میں، ابو تھے نہیں تو امی نے ہر خواہش پوری کر دینی۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ مارکیٹ میں وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی صرف ایڈ آتا تھا ٹی وی پہ موبائل کا، اور وہ موبائل فون میرے پاس ہوتا تھا، مطلب اس طرح کی میں ایک سپوائل بچہ تھی۔ تو خیر پھر دنیا نے کہا یہ سب کچھ نہیں چلے گا یہاں پر، بس اب جو ہے نا کچن میں جاؤ اور بڑے بڑے پتیلے بناؤ۔ میں نے وہ بھی کام کیا، کوئی بات نہیں، اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا نا، اگر وہ بھی سب کچھ نہ آتا تو پھر میں کیسے سیکھتی۔ خیر ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کرت یہ جو تمہاری اسمائل ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ میں نے کہا میم اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے راز ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے بتاؤ نا، سمجھاؤ۔ اچھا میری پیاریوں یہ میری دوست بھی ہیں، میں ان کو میم بھی کہہ دیتی ہوں، کبھی ان کے نام سے بھی بلا لیتی ہوں۔ تو انہیں میں نے کہا کیوں بھئی آپ کو کیا فکر ہے؟ تو کہتی ہیں کہ بس میں پریشان ہوں۔ اچھا جب انہوں نے یہ بات کی تھی میری پیاریوں، ہنستے ہنستے نا ہم دونوں مطلب ایک دم سے میں کوائٹ ہوئی ہوں اور یہ رونے لگ گئی۔ اب میں نے کہا آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کیوں پریشان ہے؟ میں بھی پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا اچھا چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ اچھا یہ پھر ہنسنے لگ گئی نا، ان کے آنسو گرے اور میری اس بات پر یہ ہنسنے لگ گئی۔ انہوں نے کہا کرت میری زندگی میں کوئی ہے جس نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر بتائیں اس کا کیا کرنا ہے، بتائیں کچھ کر لیتے ہیں۔ تو کہتی ہیں نہیں کرت اس طرح سے مطلب میری خالہ کے بیٹے ہیں، اور میری خالہ جو ہیں وہ مطلب چاہتی ہیں کہ ان کا رشتہ کہیں اور کر دیں، اور وہ اور میں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، وہ بھی ڈاکٹر ہیں اور یہ خود بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں نا۔ تو میں نے کہا اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے، آپ نے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروائی ہے؟ کہتی ہیں اپلیکیشن سبمٹ کروائی ہے، کیا مطلب نا؟ انہوں نے مجھے اس طرح سے بولا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی اپلیکیشن آپ نے بھیجی ہے؟ تو ہنسنے لگی، کہتی کرت تم یہ کیا باتیں کرتی ہو یار، یہ کدھر سے لے کر آتی ہو باتیں؟ تو میں نے کہا بس میم یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے اندر سے، آپ مجھے بتائیں نا آپ نے اپنی اپلیکیشن پہ سائن کروایا اللہ تعالیٰ کا؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ کرت میں تو روزانہ دعا کرتی ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھیں میم دعا کرنا ایک الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کر کے اپنی بات منوانا ایک الگ بات ہے۔ اب مجھے کہتی ہے اچھا بھی یہ بھی بتا دو کہ اللہ تعالیٰ سے بات کیسے منوانی ہے۔ مجھے میری پیاری وہیں پر گھر میں سے کالیں آنے لگ گئی کہ جی گھر آئیں، اور حسنین کو جو میں نے اس ٹائم کے لے کر جانا تھا اس سے میری بات ہوئی تھی، ٹائم بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ تو میں نے کہا میم آج نہیں، یہ بات ہم یہیں سے کل جو ہے نا دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں، اور ہم کل یہیں سے بات کرتے ہیں، اور آپ نے فکر نہیں کرنی، اور اب رونا نہیں، آپ کی اتنی پیاری آنکھیں بڑی بڑی، آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں؟ تو وہ ہنسنے لگی، کہتی نہیں تم جاؤ، تمہارا فیملی ٹائم ہے، اور گھر جا کر آرام سے حسنین کو دیکھو، تو پھر انشاءاللہ کل بات کرتے ہیں۔ اب میری پیاریوں میں اٹھ کر آنے لگی تو انہوں نے نا پیچھے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو میں نے کہا میم بس یہی تو کمی تھی میری زندگی میں کہ آپ نے بس ہاتھ پکڑ لیا پیچھے سے۔ کہتی ہیں کہ تم نے مجھے نا بہت ہنسا دیا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، تم میرے چہرے پر مسکراہٹ ٹیک کر آئی، اور تم سے بات کر کے ایک بڑی پازیٹیو وائب آئی، مطلب جو بھی انہوں نے مجھے کہا، خیر اللہ پاک انہیں خوش رکھے۔ اور میں نے کہا کہ میم دیکھیں پریشان آپ تب ہوں جب آپ کو پتا ہے کہ یہ نہیں ہونا،
اور آپ یہ سوچ لیں گی نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایک دعا کا خیال ڈالا ہے، ایک انسان آپ کی زندگی میں آیا ہے، وہ 5 وقت کا نمازی ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ اسٹرانگ ہے، اس کا ایمان اسٹرانگ ہے، جیسی آپ ہے آپ کی زندگی میں وہ انسان بھیجا ہے، اور وہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہیں، تو اس سے پیاری بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کرت یہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو بالکل۔ تو انہوں نے کہا مجھے کرت کچھ بتاؤ میں کیا پڑھوں نا؟ تو میں نے کہا میم آپ تو ویسے آلریڈی ماشاءاللہ اتنا کچھ پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ کہتی نہیں پھر بھی تم مجھے بتاؤ نا۔ تو میں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں، آپ نا آج رات میں نا اللہ تعالیٰ سے بات کیجیے گا۔ کہتی ہے بات کروں مطلب کیسے بات کروں؟ تو میں نے کہا کہ آپ تہجد پڑھیں، اور تہجد کے وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے نا اپنی ساری باتیں کرنی ہیں۔ آپ نے وہ بتانا ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ سے میری بات بھی ہو رہی ہے نا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج میری کرت سے بات ہوئی اور اس نے مجھے کہا کہ میں آپ سے بات کروں، تو اللہ تعالیٰ آج میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ تو کہتی ہے اچھا کرت یہ بات واقعی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر سکتی ہوں جو کچھ میں نے دن میں کیا ہے؟ تو کہتی وہ تو اللہ تعالیٰ کو آلریڈی پتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ بتاؤ تو صحیح نا، آپ بات تو کرو پھر آپ دیکھنا آپ کو کتنا اچھا لگے گا نا۔ کہتی ہے نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں ترقی دے، خوشیاں دے، بہت ساری انہوں نے مجھے دعائیں دی الحمدللہ۔ خیر میری پیاریوں میں گھر آ گئی، اس کے بعد جو میں حسنین کے ساتھ بزی ہو گئی، پھر میرا آن لائن ورک تھا، آن لائن سیشنز وغیرہ تھے، وہ سارے میں نے کمپلیٹ کیے۔ اگلے دن ایز پر مائی روٹین میں اپنی جاب پر گئی، پیاریوں ان سے اس دن بات نہیں اور یہ نہیں آئی نا۔ اب میں پریشان ہوئی، میں نے کہا آج تو ان کا کیبن خالی ہے، خیریت تو پتہ نہیں کدھر رہ گئی ہیں، کیوں نہیں آئی۔ میں نے انہیں کال کر دی، اب میں نے انہیں کال کی، میں نے کہا بھئی کدھر ہیں؟ مجھے 4 مہینوں بعد رات کو جو نیند آئی ہے، میرا آج بالکل دل نہیں تھا کہ میں صبح اٹھوں، اسی لیے میں نے آج لیو اپلائی کر دی اور میں نہیں آئی ہوں۔ تو میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے اتنی اچھی نیند آئی، تہجد پڑھ کر میں نے فجر پڑھی ہے، مطلب کہتی ہیں مجھے بہت سکون مل رہا ہے۔ تو انہوں نے بس کہا کہ یہ جو تعلق تم نے میرا بنوا دیا نا اللہ تعالیٰ سے، یہ کہیں نہ کہیں مسنگ تھا، اور کہتی ہیں کہ اب تو میرا دل بھی مطلب پریشان نہیں ہے۔ انہوں نے رات کو ان کو کہا کہ آج تمہاری آواز میں خوشی ہے، تو کہتی کرت مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ خوشی میں کس طرح سے ایکسپلین کروں کہ یہ صرف اور صرف ایک دن میں آ گئی ہے جو میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی سارے دن کی صرف باتیں کی ہیں۔ تو کہتی ہیں یہ جو کنیکشن میرا بنا ہے نا، بس دعا کرو یہ کبھی ٹوٹے نہ، اور میں مطلب تمہیں دعائیں دیتی ہوں بہت ساری۔ خیر میری پیاریوں، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرنے والے ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں جا سکتے ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ جس کو چن رہے۔ خیر میری پیاریوں، یہاں سے ان کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بننا شروع ہو گیا۔ اب یہ کہتی ہیں کہ مجھے اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کر کے کہ ایسے لگتا ہے کہ بس رات کا ٹائم ہو اور میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں۔ تو میں نے کہا ہاں یہی تو بات تھی نا، یہی تو مسنگ تھا لائف میں۔ تو کہتی ہیں کہ ہاں میرا دل بالکل پریشان نہیں ہوتا کہ میری خالہ کہیں کر دیں گی، یہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ اب میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر چکی ہوں، اور جو بھی ہوگا میرے لیے بہت اچھا اور بہت بہترین ہوگا۔ میں نے کہا بس میم اب آپ نے ٹینشن نہیں لینی، اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا نا، بس اب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اب میری پیاریوں، ان کو میں نے نا اپنے چینل کے بارے میں اس دن بتایا، میں نے کہا میم آپ کو پتہ ہے کس طرح اتنے معجزات ہوتے ہیں اور آپ صرف اس چیز کے لیے پریشان ہو رہی ہیں؟ کہتی نہیں میں اس چیز کے لیے نہیں ہو رہی ہوں، دیکھو میری ایج بھی بڑھ رہی ہے اور میں کب تک مطلب اپنا کام کرتی رہوں گی، بس میں چاہتی ہوں کہ اب میں اپنی لائف میں سیٹلڈ ہو جاؤں، لیکن جس کو پسند کرتی ہوں، جس کو میں اتنے عرصے سے چاہتی ہوں، اپنی دعاؤں میں مانگ رہی ہوں، سب کچھ ہے، وہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، لیکن بس پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوگی نا، کہ نہیں ہوگی اور نہیں ہونی ہے۔ جیسے انہوں نے یہ بولا نا میری پیاریوں، بس میں پھر شروع ہو گئی۔ میں نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہونی؟ تو کہتی نہیں اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی دعا کی توفیق دی ہوئی ہے نا؟ کہتی ہاں دی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ کیوں سوچ رہی ہیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہونی؟ تو کہتی ہیں ہاں پتہ نہیں یہ دل میں خیال کیوں آیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، مطلب ایک دم سے وہ جیسے انسان نہیں کہتا کہ نہیں اللہ تعالیٰ جی معاف کیجیے گا، پتہ نہیں کیوں ایسے نکل ہے زبان سے کہ میری دعا قبول نہیں ہونی اور یہ وہ نا۔ تو کہتی ہیں نہیں مجھے اب سمجھ آئیے کہ میں بلا وجہ نا نیگیٹو ہو جاتی ہوں، پریشان ہو جاتی ہوں، شاید میں ڈیلی اتنے پیشنٹس کو ٹریٹ کرتی ہوں، اور بائی پروفیشن میری پیاری جنرل فزیشین ہے خود۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے شاید لگتا ہے کہ لوگوں کی نا مطلب اس طرح باتوں کو سن کر دیکھ کر پیشنٹس کو شاید اس لیے جو میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی ڈاؤن فیل کرتی ہوں، لیکن مجھے تو اللہ تعالیٰ کا جتنا میں چاہوں وہ میں شکر کروں تو کم ہے نا۔ اب میری پیاریوں اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئی اور بس اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگ گئی، اور اب کہتی ہیں کہ میری دعا میں اتنا یقین آ گیا کہ میں نے انہیں ہمت دی، اور کہتی ہیں کہ میں انہیں کہنے لگ گئی تھی کہ دیکھیں کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے، خالہ کچھ بھی کر لیں، کوئی کچھ بھی کر لے، کوئی نہ بھی مانے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو میرے نصیب میں لکھ دیا نا، آپ مجھے ملیں گے ہی ملیں گے، اور آپ صرف میرے ہیں۔ اب کہتی ہیں کہ بس میں نا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہتی ہیں بس میرا ایک کنیکشن بنتا جا رہا تھا۔ انہی دنوں جو ان کی چھوٹی والی بہن ہے
ان کی بھی کہیں پسند کی شادی تھی اور وہاں پر ان کی بات وغیرہ پکی ہو گئی. تو یہ اگلے دن جب آئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں آج تھوڑی اداس بھی ہوں. میں نے کہا کیوں؟ تو کہتی ہے کہ دیکھو ماشاءاللہ میری جو چھوٹی بہن ہے اس کی بات پکی ہو گئی ہے, وہاں پر وہ جس کو پسند کرتی تھی اسی کے ساتھ, اور میں دیکھو بڑی ہو کر جو ہے بس اسی طرح مطلب بیٹھی ہوئی ہوں, نہیں ہو رہا. تو میں نے کہا کہ میم ایک بات کو وہاں مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ اچھا میری پیاری, میں نے بڑی ڈرتے ڈرتے یہ بات کی. یقین کرو میں اس ٹائم سوچ رہی تھی ابھی مجھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہاں پہ نا. میں نے کہا میم آپ مجھے بات کریں, آپ کی بہن ہی ہے نا؟ تو کہتی ہیں ہاں میری بہن ہے, چھوٹی بہن ہے, میرے بچوں کی طرح ہے. تو میں نے کہا میم کبھی کوئی اپنے بچوں کے بارے میں ایسا سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا ہوگا اور میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا؟ تو کہتی ہیں ہاں یہ بات تو ہے. تو میں نے کہا پھر آپ نے کیوں یہ بات سوچی ہے؟ تو کہتی نہیں سمجھ آئی نا بھئی, ہر کوئی کرت نہیں ہوتا. تو انہوں نے اس طرح کہہ کر نا بات ٹال دی. تو میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا میم دیکھیں وہ اس کا ٹائم تھا نا, وہ اس کی بات پکی ہونے کا دن مقرر تھا اور اس طرح سے ہونا تھا, اس کی دعا نے اس طرح قبول ہونا تھا. آپ کی دعا تھوڑا ٹائم لے رہی ہے لیکن بہت اچھے سے جو ہے نا آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہونی ہے. تو اس نے لگی, کہتی کرت مطلب آگے سے مجھے نا مطلب یوں ٹیپ کر کے ایک دم سے کہتی کرت تم اور تمہاری باتیں بس. تو میں نے کہا میم یہ باتیں دنیا نے سکھائی ہیں, میں کہاں ایسی تھی, میں اپنے ماں باپ کی چھوٹی سب سے گھر میں لاڈلی بچی تھی, مجھے تو دنیا کا پتہ ہی نہیں تھا, اور مجھے تو دنیا کی سختیوں نے, لوگوں کی سختیوں نے, لوگوں کے رویوں نے سب کچھ سکھایا ہے. خیر میری پیاریوں, تھوڑی بہت میں نے ان کو اپنی جب تھوڑی سی سٹوری صرف سنائی, تھوڑی سی سنائی, تو یہ رونے لگ گئی. انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور کہتی ہیں کہ تم بہت ہمت والی ہو, مطلب جو بھی انہوں نے کہا, اور انہوں نے کہا کہ مطلب تم نے کتنا سروائیو کیا ہے. اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں بھی اپنی لائف کے بارے میں آگے سوچنا چاہیے. میں نے کہا میم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, جو اچھا ہو, جو بہترین ہو, جو وقت ہوگا ہو جائے گا. اور میری پیاریوں میں آپ لوگوں کو ورڈ ٹو ورڈ بتا رہی ہوں کیونکہ جو میری فیلنگز ہیں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوں گی کہ یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ جو باتیں ہیں اور یہ جو باتیں ہیں ویسے ہی ہیں جیسی میں ان سے کہہ رہی تھی. خیر میری پیاریوں, ایک دن ان کی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور یہ جو ہے پریشان ہوگی, تو ایک دم سے یہ جا رہی تھی. تو میں نے ان کو پکڑ لیا, میں نے کہا کیا ہوا میم, سب خیریت ہے؟ تو کہتی میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا. تو میں نے کہا میں بھی جا رہی ہوں, چلے آئیں پھر مل کر ہی چلتے ہیں, میرا بھی وہی روٹ ہے جو آپ کا روٹ ہے, تو اکٹھے چلے جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے ڈرائیور کو بھیج دیا, میرے ساتھ جو ہے میری ہی گاڑی پر جو ہے آ گئی. اب میری پیاریوں میں ان کے گھر گئی ہوں, ان کی امی سے ملی ہوں, ملاقات ہوئی ہے. تو ان کی امی کی طبیعت اس ٹائم تو اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی کہ فوراً ہی ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے. اور میری پیاری ان کی امی کا صرف بی پی شوٹ ہوا تھا, اور بی پی شوٹ ہونے کی وجہ سے ان کے نوز سے بلیڈنگ ہونے لگ گئی تھی. تو فوراً سے ہاسپٹل لے کر گئے, ہاسپٹل جا کر جو ہے ان کو ایڈمٹ کیا گیا. اب جو ہاسپٹل تھا جہاں پر ان کی امی جاتی ہوتی تھی, وہیں پر میری پیاریوں ان کی خالہ کے جو بیٹے ہیں وہ آئے ہوئے تھے اپنے کسی دوست کو دیکھنے کے لیے. اور وہاں پر میں نے فرسٹ ٹائم ان کو دیکھا کیونکہ وہ بھی ڈاکٹر تھے اور وہ اپنے دوست کے لیے جو ہے اس ہاسپٹل میں آئے تھے ایز مطلب جس طرح آپ ڈاکٹر ہیں تو وہ جاتے ہیں چیک اپ وغیرہ کے لیے. تو وہ وہاں پر گئے ہوئے تھے اور وہاں پر یہ اپنی امی کو لے کر گئی ہوئی تھی کیونکہ ان کی امی کا مسئلہ دوسرا تھا, اور جہاں پر یہ جاب کرتی ہیں وہاں پر ظاہر ہے دوسرے پیشنٹس وغیرہ کو دیکھا جاتا تھا. خیر میری پیاریوں, یہ خود بھی ڈاکٹر ہیں, خالہ کے بیٹے تھے, وہ خود بھی ڈاکٹر تھے. تو اس طرح سے وہاں پر ملاقات ہوئی اور میں نے جب انہیں دیکھا میں نے کہا میم آپ کیوں فکر کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت اچھا کرنا ہے اور یہ بہت اچھے انسان ہے. اور دیکھیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ عصر کا وقت ہو رہا ہے, نماز قضا ہو جائے گی, کیا ہوگا, انہوں نے کارنر میں جا نماز بچھایا, اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے آسانیاں کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ کرت کیا میرے لیے کوئی معجزہ ہوگا نا؟ تو میں نے کہا میم اللہ تعالیٰ کریں گے, ضرور کریں گے, آپ کیوں فکر کرتی ہیں. خیر میری پیاریوں, اس طرح سے ظاہر ہے ان کی امی کی جب طبیعت خراب ہوئی اور انہوں نے جو ہے 8 سے 9 دن ہاسپٹل میں گزارے ہیں, اور کہتی ہیں کہ رات میں نے انہی راتوں کو اللہ پاک کے قریب جو ہے خود کو محسوس کیا, میں نے تہجد مس نہیں کی. اور انہی دنوں میری پیاری انہوں نے درود ابراہیم کا سفر شروع کیا, جو کہ درود ابراہیم کہتی ہیں کہ جب میں پڑھتی تھی مجھے لگتا تھا مجھے کوئی آ کر ہمت دے رہا ہے, مجھے آ کر کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہارے لیے سب اچھا ہو جائے گا, تمہاری منزل تمہیں مل جائے گی. اور کہتی ہیں کہ رات میرے دل میں اتنا سکون تھا کہ میں جب درود ابراہیم پڑھتی تھی مجھے لگتا تھا کہ کوئی مجھے آ کر باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری دعا نے قبول ہو جانا ہے. اور کہتی ہے کہ جس طرح میری امی بیمار تھیں اور خالہ جو ہیں جس طرح ظاہر ہے بہنیں تھیں آپس میں, انسان کا دل جو ہے وہ تڑپ جاتا ہے. تو کہتی ہیں میری خالہ جو ہیں وہ بالکل بدل گئیں اور وہ آئی ہیں, انہوں نے آ کر مطلب میری امی سے معافی مانگی اور سب سے ملی ہیں. انہوں نے کہا کہ بس پتہ نہیں میں کیوں اتنی سخت دل ہو گئی تھی, مجھے نہیں سمجھ آئی, اور بس اللہ تعالیٰ باجی آپ کو ٹھیک کر دیں تو میں انشاءاللہ آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں. خالہ جو ہے بڑی خالہ ہے نا, تو کہتی ہیں کہ جب ملی آپس میں بہنیں, اور کہتی ہیں میری امی کا بھی بی پی کنٹرول میں آیا کیونکہ ان کی امی نے بہت زیادہ ٹینشن لے لی ہوئی تھی
کہ بڑی بیٹی کا ہو نہیں رہا، ان کا مطلب جن کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، اور چھوٹی بیٹی کا بھی ہو گیا، بیٹے کا بھی ہو گیا، اب یہ رہ گئی ہے، اس کے لیے کیوں نہیں کوئی وسیلہ بن پا رہا، اور بس مطلب اس طرح سے بہت پریشان تھی. لیکن وہ جو ان کے اوپر ایک آزمائش ہے، جو ان کی امی کا اس طرح بیمار ہونا، اس میں بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے خیر لکھی ہوئی تھی کہ اتنے عرصے بعد جو ہیں دونوں بہنوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ملوا دیا. خیر میری پیاریوں، یوں جو اللہ تعالیٰ نے دلوں کی نفرتوں کو ختم کیا، اور جو خالہ کے دل میں کہیں نہ کہیں تھا کہ نہیں کرنا، نہیں ہونا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کیا کہ صرف ایک کنیکشن بنا اور اللہ تعالیٰ سے بات کی اور اپنے دل کا حال اللہ تعالیٰ کو بتایا، درود ابراہیم پڑھا، استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی منزلوں کو سموتھلی، گریجولی، آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک کر دیا. اور پھر کہتی کہ مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ یہ میری وہی خالہ ہیں جو میرے منہ میں نوالے ڈالتی ہیں بنا بنا کر، اتنی محبت کرتی ہیں مجھ سے، اور کہتی ہے اتنی محبت کرنے لگی. اور کہتی ہے کہ آج میری خالہ آ رہی ہیں، بات پکی ہو رہی ہے میری، اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں، میں بہت خوش ہوں، اور تم نہ ہوتی میری زندگی میں تو یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا. میں نے کہا کہ مجھے یہ باتیں نہیں سننی ہے، مجھے آپ کے گھر آنا ہے، میں نے دعائے خیر میں شامل ہونا ہے. خیر میری پیاری، میں جو اس دن بہت زیادہ بیزی تھی اور میرے آن لائن سیشنز تھے، میں نہیں جا سکی، لیکن الحمدللہ ان کی بات پکی ہو گئی، اور 3 ماہ بعد ہی جو شادی کی ڈیٹس وغیرہ رکھ دی گئی. اور ابھی اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ ان کی شادی ہے نیکسٹ ویک میں. اور انہوں نے مجھے جب پرسوں شادی کا کارڈ پکڑایا تو میں نے اسی ٹائم ہاتھ بھی نہیں چھوڑا، میں نے کہا مجھے بتائیں، میں نے یہ سٹوری شیئر کرنی کرنی ہے. کہتی ہیں اچھا بھائی کر دینا، میری شیئر کر دینا تاکہ میں بھی سنوں، جلدی کرنا. میں نے کہا اچھا جی صحیح ہے. تو میری پیاری بس اللہ تعالیٰ خیر کرے، اب ان کی شادی ہے، خوشیوں کے ساتھ رخصت ہو کر اپنے گھر جائیں گی. اور بات وہی ہے میری پیاری، میں آپ لوگوں کو بھی کہتی ہوں نا کہ فکر نہ کیا کرو، سوچا نہ کرو کیسے ہونا ہے، کس طرح ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے آپ لوگوں کے لیے معجزے کرنے ہوتے ہیں جہاں سے آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. ان کی جو بہن ہے نا، جن کی بات ان سے پہلے پکی ہوئی تھی، تو وہ مجھے بتاتی ہیں کہ قرۃ آپی میں نے جو ہے اپنی بات اپنی باجی کو جب بتائی، مطلب اپنی بہن کو جب بتائی، تو کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا وہ تمہیں پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے ہم لوگ تو مان جائیں گے کہ اس کے گھر والے مانیں گے. تو ان کے گھر والے میری پیاریوں پہلے مانے ہوئے تھے، لیکن جب انہیں پتا چلا نا کہ بڑی بہن کس طرح شادی ابھی نہیں ہوئی، تو ان کی جو نند تھی بڑی والی، جو ان کی چھوٹی بہن کی بڑی نند تھی، ان کو کہیں نہ کہیں مسئلہ ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو وجہ ہوگی جو ابھی تک نہیں ہوا. کچھ ہوتے ہیں نا فیملیز میں ایسے. تو کہتی ہیں اس ٹائم نا مجھے کہیں نہ کہیں دل میں امید تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اگر اب بھی یہاں تک منزل کو پہنچا دیا ہے اور ساری بات مکمل ہو گئی ہے کہ میرے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور بلا وجہ میری نند جو ہیں اس طرح بات کر رہی ہیں کہ میری بہن کی شادی نہیں ہوئی، تو کہتی ہیں میں نے نا اس ٹائم اپنی بہن کو کچھ بھی نہیں بتایا کہ تمہاری وجہ سے اس طرح کہیں نہ کہیں بیچ میں یہ ہرڈل آ رہی ہے، یہ مشکل بن رہی ہے. تو کہتی ہے میں خاموش رہی. اور کہتی ہیں کہ ایک دن جب باجی میرے روم میں آئی ہے تو مجھے آ کر کہتی ہیں کہ تم کیوں پریشان ہو. کہتی ہے میں نے انہیں کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں، اس طرح سے نا کہہ کر بات ٹال دی. لیکن کہتی ہے اندر سے میرا دل پھٹ رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں انہیں کیسے بتاؤں کہ جس انسان کو میں نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے وہ مجھے ملنے جا رہا ہے، لیکن ان کی بہن جو ہے وہ کیسی باتیں میری بہن کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ کوئی تو وجہ ہوگی جی، بڑی بہن کی شادی نہیں ہوئی. مطلب لوگ کرتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں. اور ایک طرف انہیں لگ رہا تھا کہ میری بہن کو ایک چیز اتنی آسانی سے مل رہی ہے، لیکن وہ آسانی سے نہیں مل رہی تھی. اندر ہی اندر ان کی بہن بھی کتنا کچھ سروائیو کر رہی تھی. ہر ایک کی زندگی کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی ایک کہانی ہوتی ہے میری پیاریوں، جو آپ کو کہیں نہ کہیں معلوم نہیں ہوتی ہے. تو بس یہی ہے کہ آپ کسی سے کبھی بھی اس طرح مت سوچ کر بات کریں کہ اچھا اس کو مل گیا مجھے نہیں ملا، اس کا جلدی ہو گیا میرا نہیں ہو رہا. اس نے بھی پتہ نہیں کتنا صبر کیا ہو، اس نے بھی پتہ نہیں کتنا کچھ برداشت کیا ہو. تو یہ بس اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی رستوں کو آسان کرنے والے ہیں. بس پریشان نہ ہوا کریں، دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے بہترین مانگا کریں، اور یہ سوچا کریں اللہ تعالیٰ بس جب قرۃ آپی کی پیاریوں کے لیے پیارے پیارے معجزے ہو رہے ہیں، سب کے لیے ہو رہے ہیں، تو ہمارے لیے بھی کر دے. اور میری پیاریوں اللہ تعالیٰ سے نا اپنا کنیکشن ایسا بناؤ کہ بس اللہ تعالیٰ بیسٹ فرینڈ ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے. دنیا کے پروٹوکولز، دنیا کے تعلقات، دنیا کی ہر ایک چیز یہیں پر رہ جانی ہے. اصل تعلق اللہ پاک کے ساتھ بنا لو، وہاں پر آپ کا تعلق اچھا ہوگا نا تو آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی. بس یہ سوچ لو. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، آپ کے پیچھے کوئی بھی کسی بھی قسم کی بات چیت کر رہا ہے، تو بس یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے کیا. آپ تو دیکھ رہے ہیں نا، آپ تو سن رہے ہیں نا. جب میں موجود نہیں ہوں آپ موجود ہیں، جب میں نہیں دیکھ رہی آپ دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو یہ بات، جب آپ اپنے آپ کو یہ سب چیزیں کہو گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے لیے آسانیاں کریں گے. ڈیلی اللہ پاک سے شکر ادا کیا کرو، ڈیلی بولا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے صحت تندرستی دی ہے، میں سانس لے پا رہی ہوں، میں اٹھ
پا رہی ہوں، میں وضو کر کے نماز پڑھ پا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے کسی کا محتاج نہیں کیا، یہ اللہ پاک آپ کا کرم ہے کہ آپ مجھے روزانہ ایک نئی سانس دیتے ہیں، میرے جسم میں قوت مدافعت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں ہر ایک چیز کر سکتی ہوں آپ کے حکم سے، آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں، میں نماز پڑھ رہی ہوں، میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ رہے ہیں، میں ڈیلی قرآن پاک پڑھ پا رہی ہوں۔ میری پیاریوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں لیکن وہ پڑھ نہیں پاتے ہیں، ان کو توفیق نہیں مل پاتی ہے۔ تو یہ ہدایت آپ اپنے لیے بھی مانگے، دوسروں کے لیے بھی مانگے، اور یہ کہا کریں اللہ تعالیٰ بس ہماری عبادت کو قبول بھی کرے، کیونکہ میری پیاریوں ہم عبادت تو کر لیتے ہیں اور ہم اس کے پاس سمجھتے ہیں بس ہم بہت اچھے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک قبول کرنے والے ہیں، اور اللہ پاک کو پتہ ہے کون اچھا ہے، کون کیسا ہے، کیسا نہیں ہے۔ بس اللہ پاک سے ہمیشہ اچھا گمان رکھتے ہوئے مانگے، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے معجزے کرنے ہیں، آپ نے سب کرنا ہے، اپنے دل کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو بتایا کریں۔ ان میں کوئی بھی ایک ایسا وقت رکھ لیں کہ آپ اس ٹائم قرآن پاک پڑھیں، آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں، وہ آپ کا ٹائم ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، چاہے وہ تہجد کا ہو، چاہے وہ عشاء کا ہو، چاہے وہ فجر کے بعد کا ہو، لیکن اللہ پاک سے بات ضرور کریں۔ اور فرض نماز جو اللہ پاک نے 5 وقت فرض نماز کہی ہے اس کو مت چھوڑیں، کبھی نہ چھوڑیں میری پیاریوں، کیونکہ جو فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے، آپ تبدیلیاں دیکھتے ہیں۔ آپ درود ابراہیم پڑھیں، چاہے 11 مرتبہ سے پڑھ لیں، لیکن اللہ پاک کا ذکر رکھیں، درود ابراہیم ضرور پڑھیں میری پیاریوں۔ اور درود ابراہیم تو نام جب آپ اپنی زبان پر لے کر آتے ہیں، جب آپ درود ابراہیم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے چہرے پر خود بخود ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے، آپ کی زبان میں ایک مٹھاس آ جاتی ہے، اور اللہ پاک درود ابراہیم پڑھنے والوں کی دعاؤں کو کبھی رد کر ہی نہیں سکتے ہیں میری پیاریوں۔ بس اللہ پاک سے ہمیشہ اچھا گمان رکھ کر مانگیے، سب کے لیے دعا کیا کرے، سب کو معاف کیا کرے، اپنے کندھوں پر اتنی زیادہ نفرت کا بوجھ مت رکھیں، کسی نے برا کیا ہے معاف کر دیں، آپ کو پتہ ہے کوئی برا کر رہا ہے معاف کر دیں، اگنور کریں۔ اللہ پاک کو پسند ہے وہ لوگ جو اگنور کرتے ہیں، جو جانے دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اپنے دل کو بڑا کرتے ہیں۔ تو بس میری پیاریوں، آج اتنی سی باتیں جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کی ہیں، اتنی ساری جو باتیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کر دی ہیں، کافی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انشاءاللہ دعا کرو کسی کا جلدی میریکل ہو، اور ایسا ہی میریکل ہو، مزہ آئے شیئر کرنے میں، بات کرنے میں آپ لوگوں کے ساتھ، تو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور اپنی دعا میں یاد رکھا کرو۔ اور آپ سب کے لیے میرے دل سے دعا ہے، ہر کسی کے لیے دعا ہے میری پیاریوں، سب کے دل کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کریں، سب کے لیے معجزات ہوں۔ جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں اللہ پاک انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، ساس کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں۔